जितने भी हमारे सियासतदान निकलते हैं और बड़े बड़े बैनर्स उन्होंने अपने लगाए होते हैं और लोगों ने भी हाथों में झंडियाँ और बैनर्स पकड़े होते हैं, जो भी पॉलिटिशियन हो, तो ये कागज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है हर तरफ। ये देख लें, जो लोग आए हैं, जो पॉलिटिशियंस आए हैं ये वादा करने हमसे कि हम आपकी ज़िंदगी अच्छी बनाएंगे, हम आपके लिए आसानियाँ बनाएंगे, और जो लोग इस उम्मीद से वहाँ पर कागज़ के टुकड़े उठा उठा के जाते हैं कि ये लोग हमारी तकदीर बदलेंगे, दोनों मिल के इस ज़मीन की और अपनी बर्बादी में किरदार अदा कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, और हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उस टॉपिक के बारे में कि कहाँ पर हम खुद, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हम खुद कहाँ पर किरदार अदा करते हैं माहौलियाती तब्दीली को मज़ीद बढ़ाने में, माहौलियाती तब्दीली की हालत और ख़राब करने में। जब आप गाड़ी चलाते हैं या लाइट टर्न ऑन करते हैं या एसी चलाते हैं या अपना चूल्हा जलाते हैं घर में, वो कौन सी रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ करते हैं और जिसकी वजह से हम खुद माहौलियाती तब्दीली में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। सोचने की बात है कि माहौलियाती तब्दीली वो वाहिद हकीकत है जो कि दुनिया का सबसे जमहूरी अमल है शायद, क्योंकि दुनिया के जितने भी इंसान हैं इसमें किरदार अदा कर रहे हैं इस ज़मीन के माहौल को बर्बाद करने में। चाहिए जितनी भी बड़ी बिग मेजर ऑयल कॉरपोरेशंस हैं, शेवरॉन, एक्सॉन, शेल, जितने भी और हैं, ये सब वो कंपनीज हैं जिनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि दुनिया तेल से इलेक्ट्रिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी और क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन ना करे। और ये ही पार्टीज हैं, यही वो कॉरपोरेशंस हैं, यही वो इंडस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज को, माहौलियाती तब्दीली लाने में। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा के हिसाब से करते हैं और जिसकी वजह से हम इस ज़मीन के माहौल को बर्बाद कर रहे हैं। याद रहे, इस दुनिया में, इस ज़मीन की तारीख़ में 5 मास एक्सटिंक्शंस आ चुकी हैं जहाँ पर कंप्लीटली ख़ात्मा हो गया। जो भी लाइफ फॉर्म थी इस ज़मीन पर वो ख़त्म हो गई। आखिरी जो 5th था, दैट वाज व्हेन द डायनासोर्स कंप्लीटली डाइड। दैट वाज 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो छठा खुदा न खास्ता मास एक्सटिंक्शन होगा, ये हमारे इंसानों पर और हैवान पर भी आएगा और इसके लाने वाले हम इंसान खुद होंगे। वैसे तो हम रोज़मर्रा के हिसाब से बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि बग़ैर सोचे समझे हम माहौलियाती तब्दीली में उस एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो चीज़ें करते करते। लेकिन इस वीडियो में मैं 15 उन चीज़ों का जिक्र करूंगा जो हम तकरीबन रोज़ करते हैं और रोज़ हम अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं क्लाइमेट चेंज में। आज उन 15 चीज़ों का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल के हवाले से, जहां पर पेट्रोल डीजल ये खर्च होता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गिला तो हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और बिल्कुल बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही कि हमें पेट्रोल और डीजल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर से ख़त्म करना होगा अगर हमें अपने आने वाली जनरेशंस के लिए इस ज़मीन को लिवेबल छोड़ना है। तो वो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा नुकसान हम भी उठा रहे हैं और इस ज़मीन को भी दे रहे हैं, वो है गाड़ी चलाना, गाड़ी में सफ़र करना, बस में सफ़र करना, ट्रेन में सफ़र करना। ऊबर आजकल बहुत आम है। जहाँ पर भी गाड़ी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर भी हम ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर हम बहुत बड़ा किरदार अदा करने में कामयाब हो जाते हैं इस ज़मीन की बर्बादी में। अब मुझे पता है कि कोई हल नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है। अगर गाड़ियों में हम सफ़र ना करें, ट्रेन में, मोटर बाइक पे, इन चीज़ों पे अगर हम आमदोरफ्त और ये सफ़र ना करें तो हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं बचता। इलेक्ट्रिक कार्स अभी का आम नहीं हुई पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इतनी आम नहीं है। लेकिन साथ में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ आंसर नहीं है इस मसले का। इलेक्ट्रिक कार भी जनरेट होगा, उसकी बैटरी भी चार्ज होगी उस बिजली से जो कि वही फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है। इट इज़ डर्टी इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव टू डीकार्बोनाइज द ग्रिड ऑल्सो। इन शॉर्ट वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, हमें बिजली भी साफ तरीक़ों से जनरेट करनी होगी। सोलर सोर्सेज, न्यूक्लियर सोर्सेज, विंड एनर्जी, इन सब से हम बिजली बनाएंगे और गाड़ियों को चार्ज करेंगे तो तभी इस मसले का हल निकलेगा। दूसरा नंबर, जब भी हम घरों में, किचन में खाना बनाते हैं, हमारी माएँ बहनें या हम खुद जब भी कुकिंग करते हैं, जो गैस का चूल्हा है जब वो हम जलाते हैं
اس سے نکلتی ہے میتھین. میتھین وہ خطرناک اور پاورفل گیس ہے جو کہ ایٹماسفیئر میں جمع ہوتی ہے اور زمین کو گرم کرنے کا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. جہاں پر کاربن ایمیشنز جو فاسل فیول کمبشن انجن سے نکلتے ہیں، اس کا فرق جاننا یہاں پر بہت ضروری ہے. گاڑیوں سے نکلتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ایمیشنز نکلتے ہیں، وہ زمین کو گرم کرتے ہیں. وہی سب سے بڑی ریزن ہے کلائمیٹ چینج کے پیچھے. لیکن جو میتھین ایمیشنز ہیں، although کہ ان کی لائف آدھی ہے، 30 سال تک ہے، یہ 30 سال تک ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، لیکن یہ آدھے وقت میں وہ نقصان کر جاتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کر لیں. کاربن ڈائی آکسائڈ جو کام اگر 20 سال میں کرے، میتھین وہ 10 سال میں کر جائے گا. سو میتھین از ایکسٹریملی ڈینجرس. اور جب بھی ہم گیس کے چولہے جلاتے ہیں، وی ریلیز میتھین انٹو دی ایٹماسفیئر، اور وہ بہت خطرناک ہے. جب ہم پنکھا یا اے سی چلاتے ہیں تو یہاں پر یہ دوبارہ سے سن لیں، جس بجلی کو ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ از ڈرٹی الیکٹریسٹی. وہ جنریٹ ہوتی ہے فاسل فیول کے استعمال سے. اسی کے استعمال سے وہی جب فاسل فیول یوز ہوتا ہے، کاربن ایمیشنز ریلیز ہوتی ہیں اور وہ ایٹماسفیئر کو گرم کرتی ہیں اور اس زمین کی تباہی کا وہ باعث بنتی ہے. لیکن دوسری بات، پاکستان میں اور ایون انڈیا میں بھی جو ایئر کنڈیشننگ یونٹس ہم یوز کرتے ہیں، جتنے بھی یہ سپلٹ اے سی ہیں آج کل، جو بھی ٹاپ برانڈز ہیں، ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جو ونڈو اے سی جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، وہ بہت بجلی خرچ کرتے تھے، اب سپلٹ اے سی یونٹ کا دور ہے. تو یہاں پر یہ بھی سن لیں، یہ ایئر کنڈیشننگ یونٹس اتنے خطرناک ہیں، ان سے جو کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں، ان سے جتنی ایئر پولوٹ ہوتی ہے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے. when we turn on the air conditioning in our homes، جیسے ہی ہم اے سی لگاتے ہیں، ہم نہ صرف اس بجلی کو یوز کرتے ہیں جس سے کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں، بلکہ یہ اے سی یونٹ خود بھی کاربن ریلیز کر رہا ہوتا ہے ہوا میں، ایٹماسفیئر میں، جو کہ جا کے جمع ہوتا ہے. زمین کی بربادی میں ہم ایک اور قدم اٹھا لیتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں. سردیوں کے موسم میں جب ہم ہیٹر لگاتے ہیں جو گیس سے چلتے ہیں، وہ ہیٹر یہ وہی گیس ہے جو گیس کی چولہے کا میں نے ذکر کیا. اس سے میتھین ایمیشنز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. جب بھی ہم لائٹ آن کرتے ہیں، جب بھی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، ایون یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی بجلی سے یہ سب چل رہا ہے. یہ نظام، یہ آپ کا کمپیوٹر، یہ آپ کا فون جو چارج ہوا ہے، آئی پیڈ، کسی بھی قسم کے ٹیبلٹ پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے. اسی بجلی سے یہ سب چل رہا ہے جو کہ اس زمین کی بربادی کا باعث ہے. جب ہم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں شاور میں، وہ گرم پانی جو گرم ہوا ہے وہ اس سورس آف انرجی سے گرم ہوا ہے، چاہے وہ کوئی گیزر ہو یا وہ چولہے سے اگر ہم نے پانی گرم کیا ہو، کوئی اور طریقہ ہے. وہ پانی جو گرم ہوا ہے، اس کو جو انرجی ملی ہے اس مشین کو پانی گرم کرنے میں، دیٹ از ڈرٹی الیکٹریسٹی ونس اگین. دوسری بات یہ، جن حضرات کو گرمی کے موسم میں بھی گرم پانی سے نہانے کا شوق ہے یا مجبوری ہے جن کی، تو وہ اور بھی اس میں مزید کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اس چیز میں. اور جو سرد پانی سے نہانے والے ہیں، جو نارمل پانی سے نہانے والے لوگ ہیں، وہ بھی سن لیں کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پانی بہت سکیئرس کموڈٹی ہے. پانی بہت لمیٹڈ سپلائی رہ گیا ہے. جو فریش یوزیبل واٹر ہے، جو ہماری کنزمپشن کے لیے فٹ ہے، وہ بہت لمیٹڈ رہ گیا ہے. واٹر ریسورسز بہت کم ہیں. اسپیشلی جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا واٹر ٹیبل دن بدن نیچے ہوتا جا رہا ہے، تو پانی بہت لمیٹڈ ہے. اور ہم جو شاور میں اور جتنی بھی ہماری یوز کے لیے پانی کنزیوم کرتے ہیں، وہ ایک پاگل پن کا ایک طریقہ ہے جو کہ ہم لمٹ نہیں ہے. جتنا بھی پانی ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. تو ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اس پانی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اس بات کا احساس ہونا چاہیے. جو افراد گوشت کھانے کے شوقین ہیں وہ سن لیں کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، میں خود ایک پٹھان ہوں خیبر پختونخوا سے، ہمیں کباب کھانے کا بہت شوق ہے. اور بڑی ایک کامن فوڈ آئٹم ہے کباب روٹی. جب ہم بیف کھاتے ہیں، ہم انڈائریکٹلی رول پلے کرتے ہیں کلائمیٹ چینج میں. وہ اس طرح سے کیونکہ بیف کے لیے ہوتی ہے کیٹل فارمنگ، ایک بہت سے زمین کے رقبے پر بہت زیادہ مال مویشیوں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، ان کی نگہداشت ہوتی ہے تاکہ وہ جو جانور ہیں وہ استعمال ہو جائیں ہمیں میٹ پرووائڈ کرنے میں، بیف پرووائڈ کرنے میں.
وہ جو زمین ہے جہاں پر ان کی نگہداشت ہوتی ہے، جہاں پر وہ کیٹل فارمنگ ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی ٹریز ہیں تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہاں پر ٹریز نہیں اگا سکتی، تو ایک تو وہ ڈیفورسٹیشن کی ریزن بن جاتی ہے۔ سیکنڈلی، اگر وہاں ٹریز نہیں بھی ہیں، درخت نہیں بھی ہیں، ان زمینوں کو درخت اگانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا پھر۔ سو دیٹس اے لاس۔ اور یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ جو مال مویشی ہیں جو ہم کیٹل فارمنگ میں ہوتی ہے یوز کرتے ہیں، ان کی جو فوڈ ڈائجیشن کے فوڈ کنزمپشن کی جو نیچرل ایک انیٹ عادت ہے، اس کے ذریعے میتھین ایمیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں ان اینیملز سے، ان جانوروں سے، اور وہ میتھین جس کا میں نے بھی ذکر کیا، دیٹ از اے ویری پورٹنٹ گرین ہاؤس گیس۔ وہ جو کام کاربن ڈائی آکسائڈ نے 10 سال میں کرنا ہے، جو ہیٹنگ کاربن ڈائی آکسائڈ نے 10 سال میں لانی ہے زمین پر، میتھین وہ کام تقریباً 5 سال میں کر جاتی ہے۔ سو دیٹ از ایکسٹریملی ڈینجرس۔ بیف کھانا انڈائریکٹلی رول پلے کرنا ہے کلائمیٹ چینج پہ۔ فرنیچر کا ہمیں بہت شوق ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو شوق ہے، اور فرنیچر جو ہم بناتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئرن سے نہیں بنا، وہ کسی اور ایلیمنٹ سے بھی نہیں بنا، وہ لکڑی سے بننا ضروری ہے۔ ہمیں وہ فرنیچر پسند ہے، وہ فرنیچر چاہیے جو کہ لکڑی سے بنا ہو، جتنی اچھی لکڑی ہو، جتنا اچھا درخت کٹا ہو اس کے لیے، اتنا ہی ہمیں وہ فرنیچر پسند ہوتا ہے۔ تو یہ سن لیں کہ جب ہم فرنیچر خریدتے ہیں اور فرنیچر اچھے سے اچھے فرنیچر کی خواہش کرتے ہیں، ہم دوبارہ سے کردار ادا کرتے ہیں کلائمیٹ چینج میں، کیونکہ فرنیچر لکڑی کا خریدنے کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی درخت کٹے گا اس کے لیے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور درخت لگے گا بھی، اس کو کتنے سال لگیں گے اگنے میں۔ سو دیٹس ڈیفورسٹیشن بیسیکلی۔ ٹرائنگ ٹو بائی فرنیچر، وانٹنگ فرنیچر is indirectly linked to deforestation, and deforestation is one of the major reasons. مچھلی کھانے کا بھی بہت شوق ہے ہمیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مچھلی کھائیں تو آپ کے لیے وہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، which I agree with، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے، اور یہ شاید بہت ہی کم لوگوں نے اس بارے میں ذکر کیا ہے، اسپیشلی پاکستان میں تو شاید اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ مرین لائف جو ہے، سمندری اور دریا کی میں جو ایک لائف ہے، ایک جو مرین لائف ہے، جو مچھلیاں ہیں اور کورل ریفز ہیں، وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اس کا لنک بھی میں کہیں شیئر کر لوں گا، کہ ہم تقریباً انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں، ہم ہر سال 100 ملین شارک مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از جسٹ اونلی شارک۔ اور کتنی مچھلیوں کا ہم شکار کرتے ہیں کھانے کے لیے، ہم اپنی نیڈز کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سن لیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، یہ جتنی بھی مرین لائف ہے، جو بھی ان کی ڈیلی، جو بھی ان کا ایک لائف سٹائل، فار اے لیک آف اے بیٹر وے ٹو سے اٹ، جو بھی ان کا لائف سٹائل ہے، جو بھی ان کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، یہ جو مرین لائف کرتے ہیں، اس سے آکسیجن ریلیز ہوتا ہے۔ They literally keep us alive on earth۔ سمندر اور دریاؤں میں جتنی بھی ایک لائف آباد ہے، ایک زندگی ہے وہاں پر، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو مار رہے ہیں۔ تو جب وہ مر جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، تو آکسیجن سمندر سے جنریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سمندر مر جائیں گے تو بہت جلد یہاں پر بھی آکسیجن ختم ہو جائے گا، زمین پر بھی، اور اس کے بعد ایکسٹنکشن بالکل انافورڈیبل ہو جائے گی۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا، ایک بار پھر سے سن لیں، سمندر جو ہے وہ ڈیڈ ہو رہا ہے، سمندر آلریڈی ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے۔ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہم انسان، جتنی بھی ایکسٹریم لیول کی فشریز ہو رہی ہے، جو بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کورل ریفز مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، وہاں سے آکسیجن جنریٹ بہت کم ہو رہا ہے، اور ایسا ایسا وہ ختم ہونے کو ہے۔ وہ جب ختم ہوگا تو ہم مریں گے۔ اور دوبارہ سن لیں، وہاں پر آکسیجن اس لیے ختم ہو رہا ہے سمندر میں، کیونکہ ہم یہاں پر فاسل فیول جلا کے، کاربن ایمیشنز کر کے، وہاں پر سمندر میں شکار کر کے فائنلی ان کو موت دے رہے ہیں، اور اگین وہ موت ہمارے پاس پھر آئے گی۔ پلاسٹک کے بوٹل سے پانی پینا، پلاسٹک کے بوٹل سے پیپسی اور جتنی بھی شوگر ڈرنکس ہیں جو ہم پیتے ہیں، بہت زیادہ ایک خطرناک عمل ہے، اور ہم وہ پلاسٹک کی بوٹل پھینک بھی دیتے ہیں،
وہ سمندروں میں بھی موجود ہے، مچھلیوں کے پیٹ سے بھی پلاسٹک نکلا ہوا ہے، دریاؤں میں بھی موجود ہے، کوڑے میں بھی موجود ہے، پلاسٹک ہی پلاسٹک ہے۔ یہ بھی سن لیں انسان کے اندر بھی، ہر انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں ابھی سب انسانوں کے اندر پلاسٹک موجود ہے۔ اتنا پلاسٹک ہم نے گرا دیا، اتنا ہم نے پولوٹ کر دیا اس زمین کو، اتنا سارا پلاسٹک ہے۔ تو جو پلاسٹک کا استعمال ہے پانی اور جتنی بھی مختلف ڈرنکس کے لیے، ایک تو یہ، دوسرا یہ جب ہم پلاسٹک یوز کرتے ہیں تو ٹریش کرنے والی بات تو چلو میں نے کہہ دی کہ جو ہم گراتے ہیں تو اس کی کیا نقصانات ہیں۔ پلاسٹک اٹ سیلف از اے پروڈکٹ آف پیٹرولیم۔ جو فاسل فیول ہے، جو پیٹرول ہے، یہ اسی کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، اسی سے بنتا ہے۔ جب تک پیٹرول ہوگا پلاسٹک بھی ہوگا، پلاسٹک بنتا ہی اسی سے ہے۔ تو ہمیں پلاسٹک کو پیٹرول کے ساتھ ساتھ، فاسل فیول کے ساتھ ساتھ ہمیں پلاسٹک کو بھی کمپلیٹلی ابینڈن کرنا ہوگا۔ ہمیں کاغذ کے استعمال کو بھی تھوڑا کم کرنا ہوگا۔ لوک ہوز ٹاکنگ، کاغذ کا استعمال ہم نے بہت کم کرنا ہوگا۔ اگر ایک چیز ہم کسی کتاب اگر پڑھنے کا شوق ہے تو کوشش کریں ای ریڈر پر پڑھیں، اور اگر جہاں پر ایکسٹرا پرنٹ آؤٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پلیز اکانومائز، مت پرنٹ آؤٹ لیں۔ جتنا ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں، اور بہت طریقے ہیں جہاں پر ہم کاغذ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سن لیں جب ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وی میک شور کہ کہیں نہ کہیں ایک درخت کٹے گا، کیونکہ درخت سے ہی بنتے ہیں کاغذ۔ ساتھ میں یہ بھی سن لیں کہ جتنی بھی الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں، پاکستان کی میں بات کروں گا، تو جتنے بھی ہمارے سیاستدان نکلتے ہیں اور بڑے بڑے بینرز انہوں نے اپنے لگائے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے بھی ہاتھوں میں جھنڈیاں اور بینرز پکڑے ہوتے ہیں، جو بھی پولیٹیشین ہو، تو یہ کاغذ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہر طرف۔ یہ دیکھ لیں جو لوگ آئے ہیں، جو پولیٹیشینز آئے ہیں یہ وعدہ کرنے ہم سے کہ ہم آپ کی زندگی اچھی بنائیں گے، ہم آپ کے لیے آسانیاں بنائیں گے، اور جو لوگ اس امید سے وہاں پر کاغذ کے ٹکڑے اٹھا کے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری تقدیر بدلیں گے، دونوں مل کے اس زمین کی اور اپنی بربادی میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کیمپینز میں، ان ریلیز میں جانے کی وجہ سے۔ جو لوگ ہوائی جہاز میں بہت سفر کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج میں، کیونکہ جہاز جب اڑتا ہے، جہاز کا جیٹ انجن بہت بڑا انجن ہوتا ہے اور اس سے تو بہت زیادہ کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں۔ تو جو بھی لوگ دنیا میں ہیں جو ہوائی سفر کرتے ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں، وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں کلائمیٹ چینج میں۔ آج کل راکٹس کو اسپیس میں بھیجنے کا فیشن ہے، سویلینز کو اسپیشلی اسپیس میں ٹورزم کے لیے لے کے جانے کا یہ بھی ایک اور بزنس آنے والا ہے۔ اور جتنے بھی ہیں ناسا، اسپیس ایکس، جو جیف بیزو ہے اس کا جو بلو اوریجن ہے وہ بھی اسپیس میں چلا گیا تھا اپنے راکٹ میں، اور اسی طرح جو ورجن گیلیکٹک ہے رچرڈ برینسن کا، وہ ہی واز دا فرسٹ ون ایکچولی جو کہ چلا گیا تھا اسپیس میں۔ تو یہ ساری ایک ریس ہے، کوششیں ہیں کہ اسپیس میں ہم جائیں، لیکن جب یہ راکٹس اڑتے ہیں تو جو بھی کیروسین آئل اور جو بھی اور سورسز آف انرجی یہ لوگ یوز کرتے ہیں ٹو فلائی دا راکٹ انٹو دا اسپیس، وہ بہت زیادہ کاربن ایمٹ کر جاتے ہیں۔ اور خواہ کی نیت اچھی ہے کہ ہم انسان کے لیے ایک دوسرا گھر ڈھونڈیں کسی اور پلانٹ پہ، مارس پر لیٹ سے، تو اس میں بھی ہم کافی کاربن ایمٹ کر جاتے ہیں۔ جو بھی یورپی ممالک ہیں اور امریکہ، کینیڈا، یہ سب ہو گیا، شاید کافی لوگوں کو یہ پتہ ہو یا کافی لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ بھی ہو، لیکن ان کی ٹوائلٹ نیڈز کے لیے وہ لوگ ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں، وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے، کوئی مسلم شاور، کوئی لوٹا، کچھ نہیں، وہ کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر، وہ کاغذ، وہ اگر یہ لوگ اپنی صرف یہ ایک ہی عادت بدل دیں اور پانی کا استعمال کریں تو کافی کاغذ یہاں بھی بچ جائے گا، نہیں بنے گا، اور کہیں نہ کہیں بہت سارے درخت نہیں کٹے۔ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں پر کلیریفائی کر لوں کہ میرا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ میں پورا کا پورا بلیم آپ سب لوگوں پہ ڈال دوں اور اپنے اوپر ڈال دوں، کیونکہ میں بھی ان سب یہ جو ساری عادتیں میں نے بتائیں یہ ساری مجھ میں بھی ہیں، میں بھی کرتا ڈالوں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسئلے کے خلاف لڑنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، پتہ تو چلے کہ یہ جو ہے، یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں
یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو صحیح کرنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے اختیار میں ہو نہ ہو اس وقت میں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو آلریڈی یہ چیزیں پتہ تھیں تو یہ اور بھی پریشانی کی بات ہے، اور یہ ویسے یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے۔ جب سے کلائمیٹ چینج کا پتہ چلا ہے دنیا کو، اس کے بعد کاربن ایمیشنز کافی زیادہ بڑھی ہیں کمپیئر ٹو جب پتہ نہیں تھا کاربن ایمیشنز کا اور کلائمیٹ چینج کا۔ سو نوئنگلی ہم یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو when we were doing it unknowingly. So this distinction is important. آنے والی ویڈیو میں کوشش میری ہوگی کہ میں مذہب اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھوڑا ذکر کروں، کیونکہ اس بارے میں نے کوئی ڈسکشن خاطر خواہ کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں دیکھی۔ اگر آپ کو میرے اس چینل سے اور میری اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہو تو آئی ہوپ کہ آپ سبسکرائب کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔